वेलकम टू यास्मीन फ़ारूक। आवाज़ की दुनिया से आपको लुबाबा हैदर का सलाम। आज मैं मलिक सफदर हयात की डायरी में से एक नई कहानी लेकर आई हूँ और इसका नाम है गैरत का मामला। तो चलिए शुरू करते हैं पार्ट 1। एक रोज़ मैं थाने पहुँचा तो पता चला किसी आरिफ ने अपने शौहर को कत्ल कर दिया है। ये खबर चौंका देने वाली होने के अलावा खासी वाहियात भी थी। मैंने आज तक किसी औरत का नाम आरिफ नहीं सुना था, लिहाजा इत्तला लेकर आने वाले को मैंने अपने कमरे में बुला लिया। उस शख्स का नाम यूसुफ हलवाई था। उम्र लगभग 40 साल, कद सिर्फ 5 फुट। उस पस्त कामती पर उसने अपने वज़न को बड़ी फरागदिली से बढ़ा रखा था। शायद ये उसके पेशे के असरात थे। हलवाई चाहे खुद मिठाई खाए या ना खाए, वो इस नेमत शीरी को सूंघ सूंघ कर ही फरबा होता चला जाता है। मैंने बहुत कम मिठाई फरोशों को दुबला पतला देखा है। यूसुफ हलवाई पर निगाह पड़ते ही मेरे जहन में किसी किंग साइज फुटबॉल का तस्वुर उभरा था। वो कुछ ऐसा ही गोल मटोल और मजाक खेज सा था। मैंने उसे एक चौबी बेंच पर बैठने का इशारा किया और गहरी संजीदगी से पूछा, यूसुफ, क्या तुम ये बताने आए हो कि आरिफ ने अपने शौहर को कत्ल कर दिया है? जी हाँ, वो हिचकिचाहट आमेज अंदाज में बोला। मैंने तंजिया लहजे में सवाल किया, और आरिफ के शौहर का नाम क्या है? शाहिदा, वो सादगी से बोला। लगता है बदन के साथ साथ तुम्हारी अकल भी मोटी हो गई है, बल्कि तुम्हारी अकल की भी तोंद निकल आई है। ओ बेवकूफ़, क्या कोई औरत किसी मर्द का शौहर हो सकती है, या कोई मर्द किसी औरत की बीवी हो सकता है? जी ऐसा होता तो नहीं है, पर उन मियाँ बीवी के साथ कुछ ऐसा ही मामला है। उसके जवाब ने मुझे मज़ीद उलझा दिया। मैंने अपनी उलझन दूर करने के लिए नहायत ही आसान अल्फाज में यूसुफ हलवाई से इस्तस्फार किया। यानी तुम ये कहना चाह रहे हो कि बीवी ने मर्दों वाला नाम आरिफ और शौहर ने औरतों वाला नाम शाहिदा रखा हुआ है? बिल्कुल नहीं जनाब, आरिफ एक मर्द है और शाहिदा एक औरत। लेकिन आरिफ शाहिदा की बीवी बनकर ज़िंदगी गुजार रहा था। उसमें शौहरों वाला रोब दाब और सख्ती नज़र ही नहीं आती, जबकि शाहिदा बड़ी धांसू किस्म की औरत थी। बिल्कुल शौहरों की तरह उसने आरिफ को दबा रखा था। वो तो उसके सामने जी भीगी बिल्ली बना रहता था, शाहिदा तो उसे अपने इशारों पर नचाती थी। उन मियाँ बीवी की इन्हीं हरकतों को देखकर लोग ये कहने पर मजबूर हो गए हैं कि आरिफ शाहिदा की बीवी बनकर ज़िंदगी गुजार रहा है और शाहिदा उस पर शौहरों की तरह हुक्मरानी करती है। ये बात और तासुर इतना आम है कि बेसाख्ता मैंने भी कह दिया कि आरिफ ने अपने शौहर को कत्ल कर दिया है। मैंने पूरी तवज्जो से यूसुफ हलवाई की वजाहत सुनी और उसके खामोश होने पर कहा, अब बात आई समझ में, मुझे नहीं मालूम था। यहाँ इन मियाँ बीवी की शोहरत कैसी है? आपको ये बात इसलिए भी अजीब और नहीं लगी कि आप इस इलाके में नए आए हैं? यूसुफ ने कदरे मजबूत लहजे में कहा, और उसने बिल्कुल ठीक कहा था। मुझे इस कस्बे में तैनात हुए चंद ही दिन हुए थे। बख्तपुर नामी वो कस्बा ज़िला झंग में वाक़ था। वो एक भरा पूरा कस्बा था जहाँ मेरे मोहतात अंदाजे के मुताबिक 200-225 के घर आबाद थे। मैंने आगे बढ़ने से पहले यूसुफ हलवाई से पूछा, तो अब सूरत हाल ये है कि आरिफ ने अपनी बीवी को कत्ल कर दिया है और तुम कत्ल की इस वारदात की इत्तला लेकर मेरे पास आए हो? जी हाँ, बिल्कुल यही बात है। मैंने जायवक़्क़ा की जानिब रवाना होने से पहले यूसुफ हलवाई से चंद अहम सवालात किए ताकि अंदाज़ा कायम कर सकूं कि यूसुफ और आरिफ का आपस में क्या ताल्लुक़ है और उसे कैसे पता चला कि आरिफ ने अपनी बीवी शाहिदा को कत्ल कर दिया है। मेरे इन सवालात के जवाब में उसने जो मालूमात मुझे फ़राहम की, उनका खुलासा ये है। यूसुफ हलवाई की दुकान कस्बा बख्तपुर के मेन बाज़ार में थी और उसकी दुकान के साथ ही आरिफ की दुकान थी। आरिफ अपनी दुकान में टिक्के कबाब वगैरह फ़रोख्त करता था। कारोबार के लिहाज से दोनों एक दूसरे के पड़ोसी थे, लिहाजा उनमें अच्छी खासी बेतकल्लुफ़ी पाई जाती थी। यूसुफ को हमदर्द और मुखलिस दोस्त समझते हुए आरिफ उससे अपने दुख दर्द बयान करता रहता था। यूसुफ को आरिफ की बेबसी, बेचारगी और कसम परसी का पूरा एहसास था, लेकिन वो उसकी मुश्किलात दूर करने या कम करने के लिए कुछ भी नहीं कर सकता था। यूसुफ खुद भी शादीशुदा था और इस बात का उसे बखूबी एहसास था कि मियाँ बीवी का मामला बहुत ही नाजुक होता है और इस मामले में किसी तीसरे आदमी की बराह रास्त मदाखलत हमेशा ख़तरनाक नताइज ही लाती है। उसकी ये सोच बड़ी ही माकूल थी। जिस हद तक मुमकिन था यूसुफ उसे मशवरे देता रहा, लेकिन उसकी बताई हुई हर तरकीब नाकाम रही। आरिफ ने शाहिदा को काबू करने की जितनी कोशिश की, वो इतनी ही बेकाबू होती चली गई। जब उसकी खुदसरी, सरकशी और मनमानी हद से तजावुज़ कर गई तो आरिफ को उसके किरदार पर शुबा होने लगा। अपने इस दर्द को उसने यूसुफ हलवाई से भी शेयर किया। यूसुफ भी ये सुनकर गहरी तशवीश में मुब्तला हो गया। उसने फ़िक्रमंद लहजे में कहा, यार, तुम शाहिदा की हरकतों और ज़्यादतियों से पहले ही बहुत परेशान थे और अब तो तुम ये एक नई हौलनाक खबर सुना रहे हो। यार, समझ नहीं आ रहा क्या करूं। तुम्हें सिर्फ शक है या
پہلے میں سمجھا تھا شاید مجھے وہم ہوا ہے، لیکن چند روز تک جب میں نے اس جانب خصوصی توجہ دی تو میرا وہم پہلے شک میں بدلا، اور اب تو مجھے یقین ہو گیا ہے کہ شاہدہ غلط راہ پر چل رہی ہے۔ میں بہت پریشان ہوں یوسف۔ بات تو پریشانی کی ہے، تم میرا مشورہ مانو تو اس موضوع پر تنہائی میں شاہدہ سے بات کرو اور اسے سمجھانے کی کوشش کرو۔ میں ایسی کوشش کر چکا ہوں۔ پھر کیا نتیجہ برآمد ہوا؟ کچھ بھی نہیں۔ کیا مطلب؟ نتیجہ تو اس وقت برآمد ہوتا نا جب سامنے والا کوئی بات سننے کو تیار ہو۔ میں نے بڑی نرمی سے بات کی، پر شاہدہ بھڑک اٹھی۔ الٹا اس نے مجھے برا بھلا کہنا شروع کر دیا۔ کہنے لگی کہ تمہارا دماغ خراب ہوگا جو میرے بارے میں ایسی بات سوچ رہے ہو، تمہیں سب کہتے شرم نہیں آتی؟ بے شرم کہیں کے۔ اوہ، یہ تو کام ہی خراب ہو گیا۔ ان کے درمیان چند لمحات تک گمبھیر خاموشی چھائی رہی۔ پھر یوسف نے پوچھا، ان حالات میں تم نے کیا سوچا عارف؟ بھائی میری تو سوچ اور سمجھ کام ہی نہیں کر رہی۔ تو پھر میرا ایک مشورہ مانو۔ تمہاری شادی کو لگ بھگ 4 سال ہو گئے ہیں اور ابھی تک کوئی اولاد بھی نہیں ہوئی۔ انسان اولاد کے ہاتھوں مجبور ہو کر اپنی شریک حیات کی زیادتی اور ظلم برداشت کرتا رہتا ہے۔ تمہارے ساتھ تو ایسی کوئی مجبوری یا مسئلہ نہیں ہے، تو پھر گھٹ گھٹ کر زندگی گزارنے سے بہتر ہے کہ اس شے سے نجات حاصل کر لی جائے جس نے زندگی میں زہر بھر دیا ہو۔ تم میری بات سمجھ رہے ہو نا؟ بڑی اچھی طرح سمجھ رہا ہوں یوسف۔ یار یہ بات میرے ذہن میں بھی آئی تھی کہ شاہدہ کو طلاق دے کر اپنی زندگی کی اذیت کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم کر دوں، لیکن یہ بتاؤ گزرے ہوئے 4 سالوں کا حساب کون دے گا؟ 4 سال کا حساب؟ یوسف حلوائی نے چونک کر عارف کبابیے کی طرف دیکھا۔ عارف نے معنی خیز انداز میں سر کو اس باتی جنبش دی اور پراسرار انداز میں بولا، ان 4 سالوں میں میں ہر رات مرا ہوں اور ہر صبح مجھے دوبارہ زندہ ہونا پڑا ہے۔ میں نے شاہدہ کا ہر ظلم، زیادتی اور بےہودگی برداشت کی۔ میں نے ہمیشہ یہ کوشش کی کہ لوگوں کو ہمارے لڑائی جھگڑے کی خبر نہ ہو۔ مجھے اپنی خالہ کی باتیں بھی یاد آ جاتی تھیں۔ تم جانتے ہو نا یوسف، شاہدہ میری خالہ کی بیٹی ہے۔ ہاں، کنیز خالہ نے مرتے وقت مجھ سے کہا تھا کہ میری ایک ہی بیٹی ہے اور یہ میں تمہارے حوالے کر رہی ہوں، تمہیں ہر طرح سے اس کا خیال رکھنا ہے۔ خالہ امی کی چھوٹی اور بڑی لاڈلی بہن تھی۔ اب یہ دونوں بہنیں اس دنیا میں موجود نہیں ہیں۔ ابھی پچھلے سال ہی تو امی کا انتقال ہوا ہے۔ میں محض کنیز خالہ کی وجہ سے شاہدہ کو اور اس کی ہر بےہودگی کو برداشت کر رہا تھا، پر اب میری برداشت کی حد ختم ہو گئی ہے۔ میں جس خالہ کی وجہ سے یہ اذیت اور تکلیف جھیل رہا تھا وہ تو قبر میں اتر گئی۔ اب اگر میں شاہدہ کو طلاق دے کر اپنی زندگی سے نکال دوں تو وہ تو آزاد ہو جائے گی، لیکن میں نے پچھلے 4 سالوں میں پل پل جو زہر پیا ہے اس کا حساب کون دے گا؟ میں شاہدہ کو اتنی آسانی سے آزاد نہیں کر سکتا۔ یوسف نے محسوس کیا کہ عارف کا لہجہ یکدم سنگین ہو گیا تھا۔ تو پھر کیا سوچا ہے تم نے؟ اس نے تشویشناک لہجے میں دریافت کیا۔ میں شاہدہ کو نہیں چھوڑوں گا، وہ اٹل لہجے میں بولا۔ اچھا، یعنی اسی اذیتناک صورتحال میں جیتے رہو گے تم؟ ہاں، کچھ دنوں تک تو اسی کیفیت میں جینا ہوگا۔ یوسف نے عارف کی باتوں کی قطعیت سے یہ تو محسوس کر لیا کہ وہ اپنے طور پر شاہدہ کے حوالے سے کوئی حتمی فیصلہ کر چکا ہے۔ فیصلہ کیا تھا بس یہ جاننا باقی تھا۔ عارف نے اس کے اس استفسار کے جواب میں کہا، یار یوسف، میں تم سے ہر قسم کی بات کر لیتا ہوں، اس لیے بتانے میں کوئی حرج نہیں سمجھتا کہ میں نے شاہدہ کے بارے میں کیا سوچا ہے۔ میں نے شاہدہ کو رنگے ہاتھوں پکڑنے کا منصوبہ بنایا ہے۔ اگر میں اپنے مقصد میں کامیاب ہو گیا تو اسے ختم کر دوں گا، نہ رہے گا بانس اور نہ بجے گی بانسری۔ یوسف نے تشویش بھری نظروں سے اسے دیکھا۔ یعنی تمہارا مطلب ہے قتل؟ ہاں، میرا یہی مطلب ہے، وہ بے رحمی سے بولا۔ تم جانتے ہو تمہاری اس حرکت کا کیا نتیجہ برآمد ہوگا؟ مجھے کسی نتیجے کی فکر نہیں۔ عارف، اگر تم نے شاہدہ کو قتل کر دیا تو تمہاری باقی کی زندگی جیل میں گزرے گی۔ تو کیا تمہارے خیال میں پچھلے 4 سال تو جنت میں رہ رہا ہوں؟ مجھے یقین ہے جیل کی زندگی میری موجودہ زندگی سے کہیں بہتر ہوگی۔ یوسف نے سمجھانے والے انداز میں کہا، یار تمہاری اس خطرناک سوچ کی میں حمایت نہیں کروں گا۔ گھریلو پریشانیوں نے تمہارے ذہن پر بڑا منفی اثر ڈالا ہے۔ میں تم سے حمایت کی درخواست کر بھی نہیں رہا، اور یہ تم نے بالکل ٹھیک اندازہ لگایا ہے کہ میرے دماغ پر بڑے منفی اثرات چھائے ہوئے ہیں۔ یار یوسف، تپش وہیں محسوس ہوتی ہے جہاں آگ جل رہی ہو۔ میں اپنے حالات کو بہتر طور پر سمجھتا ہوں، تم صحیح اندازہ نہیں لگا سکتے۔ مجھے یقین ہے اگر میری جگہ تم ہوتے تو تمہارا فیصلہ بھی کچھ اسی نوعیت کا ہوتا۔
یوسف کو واضح طور پر نظر آنے لگا کہ عارف اپنی ضد سے باز نہیں آئے گا۔ اس کے انداز و اطوار سے جنونی کیفیت جھلکتی تھی۔ بہرحال اس نے اپنا فرض نبھاتے ہوئے اتمام حجت ضروری جانا اور نہایت ہی ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، عارف، ابھی تم نے اپنے جن خوفناک عزائم کا اظہار کیا ہے وہ مشروط ہے۔ مشروط ہے؟ کیا مطلب؟ تم نے بڑے واضح الفاظ میں کہا ہے کہ اگر تم نے شاہدہ کو رنگے ہاتھوں پکڑ لیا تو اسے جان سے مار دو گے۔ فرض کرو تم شاہدہ کو رنگے ہاتھوں پکڑنے میں کامیاب نہیں ہوتے، پھر تم کیا کرو گے؟ اول تو مجھے اس بات کی بالکل بھی امید نہیں کہ میں کامیاب نہ ہوں، اور اگر ایسا ہوا تو بات کی بعد میں سوچوں گا میں۔ یوسف خاموشی سے اسے دیکھتا چلا گیا۔ عارف صحت اور حفظے کے اعتبار سے ایسا نظر نہیں آتا تھا کہ وہ غیرت کے نام پر کوئی بڑا کارنامہ سر انجام دے سکے۔ اگر اس میں مردوں والی اور شوہروں والی روایتی خوب بو ہوتی تو لوگ اسے شاہدہ کی بیوی مشہور کرنے کی جرات نہیں کر سکتے تھے۔ وہ ایک کمزور اور دبو قسم کا شوہر تھا، لہٰذا یوسف نے اس کی خطرناک انتقامی باتوں کو زیادہ سنجیدگی سے نہیں لیا۔ یوسف خود بھی اسی قصبے میں رہتا تھا، لیکن شاہدہ کے کردار سے متعلق اس نے اس سے پہلے کسی کے منہ سے ایسا کچھ نہیں سنا تھا۔ یہ ٹھیک ہے کہ شاہدہ تیز، بد مزاج اور سرکش قسم کی بیوی تھی، لیکن اس کی بے وفائی کا مرتکب ہونے کی اطلاع یوسف کے لیے حیرت انگیز اور ناقابل یقین تھی۔ اگلے چند روز تک ان کے درمیان شاہدہ کے حوالے سے کوئی بات نہیں ہوئی، بلکہ عارف نے اپنی گھریلو پریشانیوں کا تذکرہ موقوف کر دیا۔ یوسف کو عارف کی اس پراسرار خاموشی پر حیرت بھی ہوئی، لیکن اس نے اسے کریدنا یا ٹٹولنا مناسب نہ سمجھا۔ اور اب یوسف حلوائی میرے سامنے بیٹھا تھا۔ جائے وقوع یعنی عارف کا گھر میرے تھانے سے زیادہ فاصلے پر نہیں تھا۔ میں نے ضروری تیاری کے بعد حوالدار نصیر شاہ کو اپنے ساتھ لیا اور جائے واردات کی جانب روانہ ہو گیا۔ اطلاع کنندہ یوسف حلوائی کو بھی میں نے اپنے ہمراہ لے لیا تھا۔ راستے میں نے اس سے پوچھا، تم دونوں کے درمیان شاہدہ کے حوالے سے وہ خطرناک گفتگو کتنے عرصے پہلے ہوئی تھی؟ یہی کوئی 12-15 دن پہلے جناب۔ شاہدہ کا قتل تو یہی ظاہر کرتا ہے کہ عارف نے اسے رنگے ہاتھوں پکڑ لیا تھا۔ مجھے بھی یہی لگ رہا ہے جناب۔ یوسف، تمہیں یہ کس طرح پتہ چلا کہ عارف نے اپنی بیوی کو قتل کر دیا ہے؟ کیا تم اس کے پڑوس میں رہتے ہو؟ وہ میرے گھر سے کئی گلیاں دور رہتا ہے جی، اس نے سادہ سے لہجے میں کہا۔ اس کا مطلب ہے تم آج صبح اس کے گھر گئے تھے، ہے نا؟ جی ہاں، مجھے ایک ضروری کام سے اس کے گھر جانا پڑا تھا۔ اور وہ ضروری کام کیا تھا؟ وہ لمحاتی خاموشی کے بعد گویا ہوا۔ کچھ عرصہ پہلے عارف نے مجھ سے 300 روپیہ ادھار لیا تھا۔ کل میں نے اس سے اپنی رقم واپس مانگی۔ مجھے اچانک ان روپوں کی ضرورت پڑ گئی تھی۔ عارف نے کہا، اس وقت تو میرے پاس رقم نہیں ہے، تم ایسا کرو کل صبح میرے گھر آ جاؤ، میں تمہیں 300 روپے دے دوں گا۔ اس کے ساتھ ہی اس نے تاکید کی کہ میں صبح ذرا جلدی اس کے پاس آؤں کیونکہ اسے کہیں جانا ہے۔ چنانچہ میں آج صبح اس کے گھر پہنچ گیا۔ مجھے امید تھی کہ عارف اس وقت تک جاگ چکا ہوگا۔ میں نے اس کے دروازے پر دستک دی اور دروازہ کھلنے کا انتظار کرنے لگا۔ جب تھوڑی دیر تک دروازہ نہیں کھلا تو میں نے دوبارہ دستک دی۔ اس بار بھی اندر سے کوئی جواب نہیں آیا۔ مجھے تشویش ہوئی کہ عارف دروازہ کیوں نہیں کھول رہا۔ ایک لمحے کے لیے تو میرے ذہن میں یہ خیال بھی آیا کہ کہیں وہ گھر سے چلا تو نہیں گیا۔ تیسری بار میں نے ذرا زور سے دستک دی اور اس کے ساتھ ہی گھر کے بیرونی دروازے پر زور ڈالا۔ اسی لمحے یہ حیرت انگیز انکشاف ہو کہ دروازہ بند نہیں تھا۔ میرے ہاتھ کے دباؤ سے دروازہ کھلتا چلا گیا۔ میں عارف کو پکارتے ہوئے گھر کے اندر داخل ہوا، لیکن ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے گھر میں کوئی بھی موجود نہیں ہو۔ اس صورتحال نے میرے اندر تجسس کو جگایا کہ مجھے آگے بڑھ کر دیکھنا چاہیے کہ عارف کے گھر میں آج یہ ویرانی کیسی چھائی ہوئی ہے۔ میں مانتا ہوں کہ مجھے بلا اجازت یوں کسی کے گھر میں نہیں گھسنا چاہیے تھا، پر پتہ نہیں کیوں مجھے اس وقت خود پر اختیار نہیں رہا تھا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی میں آگے بڑھتا چلا گیا اور پھر ایک کمرے میں میں نے شاہدہ کو مردہ حالت میں پڑے دیکھا۔ اس کی گردن کٹی ہوئی تھی اور وہ ایک مرتبہ پھر جملہ نامکمل چھوڑ کر خاموش ہو گیا۔ میں گہری نگاہ سے اس کا جائزہ لینے لگا۔ یوسف حلوائی ان لمحات میں خوفزدہ دکھائی دے رہا تھا۔ میں چند لمحے بغور اس کی کیفیت کا جائزہ لیتا رہا، پھر ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولا، شاہدہ کو مردہ حالت میں دیکھ کر تم نے سمجھا کہ عارف نے اسے قتل کر دیا ہے اور تم اس واقعے کی اطلاع دینے تھانے پہنچ گئے، یہی بات ہے نا؟ جی ہاں، یہی بات ہے۔ تمہیں گھر میں کہیں عارف دکھائی دیا؟ نہیں جناب، عارف مجھے وہاں نظر نہیں آیا۔ تم نے وہاں کتنا وقت گزارا؟ 2-4 منٹ۔ شاہدہ کی لاش دیکھ کر میں فوراً گھر سے نکل آیا اور پھر تھانے کی جانب چل پڑا۔ کیا عارف کے گھر سے نکلنے کے بعد تم نے کسی اور کو شاہدہ کے قتل کے بارے میں بتایا تھا یا سیدھا ادھر ہی آ گئے تھے؟ اس نے ایک لمحہ سوچنے کے بعد جواب دیا، جب میں گھبرایا ہوا عارف کے گھر سے باہر نکلا
تو ظہور حسین اپنے گھر کے دروازے میں کھڑا تھا۔ ظہور حسین عارف کا پڑوسی ہے۔ اس نے مجھ سے پوچھا، کیا بات ہے یوسف، تم اتنے خوفزدہ کیوں ہو، اور یہ صبح صبح ادھر؟ میں نے ظہور کو بتایا کہ میں ایک ضروری کام سے یہاں آیا تھا۔ عارف نے مجھے اسی وقت بلایا تھا، لیکن پتہ نہیں وہ خود کہاں غائب ہو گیا ہے، اور اندر اس کی بیوی شاہدہ کی لاش پڑی ہے۔ میں اس واقعے کی اطلاع دینے تھانے جا رہا ہوں۔ تھوڑی ہی دیر بعد ہم عارف کے گھر کے سامنے موجود تھے۔ وہاں لگ بھگ 1 درجن افراد جمع ہو گئے تھے۔ چھوٹی سی داڑھی والے کا ادھیڑ عمر شخص نے عارف کے دروازے کو اس طرح کور کر رکھا تھا جیسے وہ وہاں پہ پہرا دے رہا ہو۔ یوسف نے مجھے بتایا کہ وہی ظہور حسین ہے۔ وہ غالباً وہاں موجود لوگوں کو عارف کے گھر کے اندر داخل ہونے سے روک رہا تھا۔ ہم پر نگاہ پڑی تو ظہور نے اطمینان کی سانس لی اور قدرے بلند آواز میں بولا، لو جی، پولیس بھی آ گئی۔ ہمیں دیکھ کر لوگ ایک طرف ہٹ گئے۔ ظہور نے آگے بڑھ کر مجھ سے مصافحہ کیا اور ایک سکون بھری سانس خارج کرتے ہوئے بولا، تھانے دار صاحب، اچھا ہوا جی کہ آپ تشریف لائے، میں نے بڑی مشکل سے ان لوگوں کو روکے رکھا تھا۔ میں نے اس کا شکریہ ادا کیا اور عارف کے گھر کے اندر داخل ہو گیا۔ اپنے پیچھے میں نے صرف حوالدار نصیر شاہ، یوسف حلوائی اور ظہور کو اندر آنے کی اجازت دی۔ دروازے کے باہر جو لوگ اکٹھا تھے ان میں سے ایک کی میں نے وہیں ڈیوٹی لگا دی کہ وہ کسی کو اندر داخل نہ ہونے دے۔ رفیق نامی ایک ہٹا کٹا شخص تھا وہ۔ مجھے یقین تھا کہ باہر کی صورتحال کو وہ بآسانی کنٹرول کر لے گا۔ وہ ماہ اکتوبر کے ابتدائی ایام تھے۔ گلابی جاڑا اپنی پوری آب و تاب سے ماحول میں سرایت کر چکا تھا۔ دن خاصا معتدل گزرتا، لیکن شام اور خصوصاً رات میں اچھی خاصی ٹھنڈک ہو جاتی تھی۔ لوگوں نے کمروں کے اندر بستر لگا لیے تھے اور رات میں خیز یا ہلکے کمبل اوڑھنے پڑتے تھے۔ ہم صحن سے گزر کر اس کمرے میں پہنچ گئے جہاں یوسف حلوائی نے شاہدہ کی لاش دیکھی تھی۔ عارف کا گھر 3 کمروں پر مشتمل ایک چھوٹا سا مکان تھا۔ 2 کمرے پہلو با پہلو گھر کے پچھلے حصے میں واقع تھے۔ ان کے آگے 8 فٹ چوڑا ایک برآمدہ تھا، پھر چھوٹا سا صحن آ جاتا تھا۔ گھر کا تیسرا کمرہ وہ بیٹھک تھی جو بیرونی دروازے کے قریب گھر کے سامنے والے حصے میں ایک کونے میں بنی ہوئی تھی۔ باورچی خانہ، غسل خانہ وغیرہ بیٹھک کی مخالف سمت میں ترتیب وار دیوار کے ساتھ بنے ہوئے تھے۔ شاہدہ کی لاش جس کمرے میں پائی گئی وہ عقبی 2 کمروں میں سے ایک تھا۔ شاہدہ مردہ حالت میں بستر پر بڑی بے ترتیب پڑی تھی۔ اس کی گردن شہرک کے مقام سے کٹی ہوئی تھی۔ بہنے والے بے تحاشا خون نے بستر کو بری طرح آلودہ کر دیا تھا۔ بستر کی کیفیت سے بخوبی اندازہ ہوتا تھا کہ موت کو گلے لگانے سے پہلے شاہدہ کتنا تڑپی ہوگی۔ میں نے بستر کے مختلف خون آلود حصوں کا بغور جائزہ لیا اور مجھے یہ اندازہ قائم کرنے میں کسی دشواری کا سامنا نہیں کرنا پڑا کہ شاہدہ کی موت واقع ہوئے زیادہ وقت نہیں گزرا تھا۔ اسے رات کے آخری پہر یا فجر کے وقت گردن کاٹ کر موت کے گھاٹ اتارا گیا تھا۔ اسے نیند کی حالت میں قتل کیا گیا تھا کیونکہ وہاں افراتفری کے آثار موجود نہیں تھے۔ ایک محتاط اندازے کے مطابق شاہدہ کو کسی تیز دھار چھری یا خنجر سے گردن کاٹ کر موت کے منہ میں دھکیلا گیا تھا۔ شاہدہ کی عمر 25-26 سے زیادہ دکھائی نہیں دیتی تھی۔ اس کے چہرے کی دلکشی اور بدن کی شادابی کو مردہ حالت میں بھی بآسانی محسوس کیا جا سکتا تھا۔ وہ بلا شبہ خوبصورت عورت تھی۔ مجھے اس کی موت کا دلی افسوس ہوا اور اسی افسردہ دلی کے ساتھ میں موقع کی ضروری کارروائی میں مصروف ہو گیا۔ آدھے گھنٹے کی محنت کے بعد میں آلہ قتل برآمد کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ وہ گوشت کاٹنے والی بڑے سائز کی ایک چھری تھی جس کے پھل پر لگے خون نے مجھے بتا دیا کہ اسی کی مدد سے شاہدہ کی گردن کاٹی گئی تھی۔ مذکورہ چھری مجھے باورچی خانے میں برتنوں کی 2 چھتی پر برتنوں کے پیچھے پڑی ملی تھی۔ یہ ایک اہم تفتیشی پیش رفت تھی۔ میں نے موقع کی ضروری کارروائی کو نمٹا کر مشیر نامہ تیار کیا اور شاہدہ کی لاش کو اعلی قتل سمیت پوسٹ مارٹم کے لیے ضلعی سرکاری اسپتال بھجوا دیا۔ ظہور حسین نے دبی زبان میں مجھ سے کہا بھی کہ میں لاش کو اسپتال روانہ کرنے سے پہلے عارف کی واپسی کا انتظار کر لوں، لیکن اس کی یہ فرمائش مجھے غیر اہم اور فضول سی لگی۔ میں نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، کیا تم جانتے ہو عارف کہاں گیا ہے؟ نہیں جی، مجھے اس بارے میں کچھ نہیں پتا۔ کیا تم مجھے یہ بتا سکتے ہو کہ وہ کب تک واپس آئے گا؟ جناب، جب مجھے پتہ ہی نہیں کہ وہ گیا کہاں ہے تو میں اس کی واپسی کے بارے میں بھلا کیا بتا سکتا ہوں؟ لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے سرکاری اسپتال بھجوانا بہت ضروری تھا، اسی لیے میں اس سلسلے میں کوئی تاخیر برداشت نہیں کر سکتا۔ عارف جب واپس آئے گا تو اس سے بھی نمٹ لیا جائے گا۔ ویسے مجھے امید نہیں کہ وہ واپس آئے گا، مجھے اس کی تلاش میں اب اپنے بندوں کو بھیجنا پڑے گا۔ میرے لہجے کی معنی خیزی کو محسوس کر کے اس نے چپ سادھ دی۔ میں نے وہاں موجود افراد کے بیانات لینے کا سلسلہ شروع کیا۔ یوسف حلوائی نے اضطراری انداز میں کہا، تھانے دار صاحب، آپ سب سے پہلے میرا بیان لے لیجیے، دوپہر ہونے والی ہے اور مجھے دکان بھی کھولنی ہے۔ تھانے سے لے کر یہاں تک میں نے یوسف سے متعدد سوالات پوچھے تھے جن کے جوابات میں اس نے مجھے شاہدہ اور عارف کے بارے میں بیش بہا معلومات فراہم کی تھیں۔ ایک طرح سے میں اسی کے بیان کی بنیاد پر تفتیش کو آگے بڑھا رہا تھا۔
میرے خیال میں اس سے فوری طور پر پوچھنے کے لیے کچھ نہیں بچا تھا۔ اگر آگے چل کر کوئی اہم بات سامنے آتی تو اسے تھانے بلا کر پوچھ گچھ کی جا سکتی تھی۔ چنانچہ میں نے اسے جائے واردات پر مزید روکنا مناسب نہیں سمجھا۔ ٹھیک ہے یوسف، مجھے احساس ہے کہ تم صبح سے خوار ہو رہے ہو۔ مجھے مزید جو پوچھنا ہوگا میں دکان پر آ کر پوچھ لوں گا تم سے۔ اب تم جا سکتے ہو۔ وہ مجھے سلام کر کے رخصت ہو گیا۔ میں نے موقع پر موجود افراد میں سے 3-4 کے بیانات لیے، جن میں ظہور حسین اور صادق علی بھی شامل تھے۔ صادق علی کے علاوہ سبھی نے عام اور رسمی سی معلومات فراہم کی، مثلاً یہ کہ عارف اپنی بیوی سے بہت ڈرتا تھا، شاہدہ کے سامنے اس کی سٹی گم ہو جاتی تھی۔ شاہدہ حاکمانہ مزاج کی مالک ایک دھانسو قسم کی عورت تھی۔ اس نے شروع دن سے ہی عارف کو اسی طرح دبایا تھا کہ وہ اس کے سامنے دم مارنے کی جرات نہیں کر سکتا تھا۔ بلا چونچرا وہ اپنی بیوی کے اشاروں پر ناچتا رہتا تھا۔ اسی لیے پورے قصبے میں مشہور تھا کہ عارف شاہدہ کی بیوی ہے اور شاہدہ عارف کا شوہر۔ میں نے بڑے محتاط انداز میں شاہدہ کی بے وفائی کے بارے میں بھی سوالات کیے، لیکن صادق علی کے سوا کوئی مقتولہ کی زندگی کے اس زاویے سے آگاہ نہیں تھا۔ صادق کی حیثیت بھی کسی چشمدید گواہ کی نہیں تھی، تاہم اسے یہ پختہ شک تھا کہ شاہدہ کوئی بڑی گڑبڑ کر رہی ہے۔ ویسے بھی صداقت علی کی باتوں سے میں نے محسوس کیا کہ دونوں کو ایک دوسرے کے گھروں میں بھی آنا جانا تھا، لہٰذا میں اسے اسی کی بیٹھک میں لے کر بیٹھ گیا۔ مجھے امید تھی صداقت سے کوئی ایسی بات ضرور معلوم ہو جائے گی جو اس کیس کی گتھی کو سلجھانے میں معاون ثابت ہوگی۔ صداقت علی کے گھر میں قدم رکھنے سے پہلے میں نے عارف کے گھر کو بند کر کے اس کے داخلی دروازے پر سرکاری تالا لگا دیا۔ آس پڑوس والوں کو میں نے سختی سے ہدایت کر دی کہ جس کسی کو بھی عارف دکھائی دے وہ اسے سیدھا تھانے میرے پاس بھیج دے۔ صداقت علی نے میرے نہ کرنے کے باوجود بھی میری خاطر تواضع کے لیے اپنی گھر والی کلثوم کو احکام جاری کر دیے۔ جب ہم بیٹھک میں ایک دوسرے کے روبرو بیٹھے تو میں نے سنجیدہ لہجے میں پوچھا، صداقت علی، مجھے اس قصبے میں تعینات ہوئے زیادہ دن نہیں ہوئے، میں نے تمہارے پڑوسی جوڑے کے بارے میں بڑی عجیب اور واہیات باتیں سنی ہیں۔ کیا عارف واقعی شاہدہ کے سامنے ایک زرخرید غلام بن جاتا تھا؟ لوگ اسے شاہدہ کی بیوی کیوں سمجھتے تھے؟ اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی راز تو ضرور چھپا ہوگا۔ ملک صاحب، آپ سمجھدار اور تجربے کار آدمی ہیں۔ آپ کو اچھی طرح معلوم ہے کہ میاں بیوی گاڑی کے 2 پہیوں کی مانند ہوتے ہیں، جو زندگی کی گاڑی کو آگے بڑھانے میں قدم قدم پر ایک دوسرے کا ساتھ دیتے ہیں۔ مگر ان دونوں میاں بیوی میں میاں بیوی والا اعتدال اور توازن نہیں تھا۔ ان کے رہن سہن اور باہمی برتاؤ کو دیکھ کر واقعی ایسا لگتا تھا جیسے عارف شاہدہ کی گھر والی ہو۔ میں نے زنمرید مرد بھی دیکھے ہیں، لیکن ان دونوں کا معاملہ تو حد سے بڑا ہوا تھا، انتہائی بےہودہ اور شرمناک۔ یہی تو میں جاننا چاہتا ہوں صداقت علی، ایسی کیا بات تھی جو شاہدہ عارف سے شوہروں والا سلوک کرتی تھی؟ عارف کی کس کمزوری نے اسے اپنی بیوی کی نظر میں چوہا بنا دیا تھا؟ میرے خیال میں جب کوئی شوہر اپنی بیوی کے سامنے چوہا بن جاتا ہے نا تو اس کی ایک ہی وجہ ہوتی ہے جناب، صداقت علی نے معنی خیز انداز میں کہا اور خاموش نظروں سے مجھے دیکھنے لگا۔ اچھا، تو یہ معاملہ تھا۔ دیکھیں ملک صاحب، مجھے بھی اپنی قبر میں جانا ہے، اس لیے میں زیادہ دعوے یا وثوق سے کچھ نہیں کہہ سکتا۔ یہ کسی بھی انسان کی زندگی کا بہت نازک اور حساس پہلو ہوتا ہے، لیکن جب میاں بیوی کی عمروں میں آدھے سے زیادہ کا فرق ہو تو پھر لامحالہ اسی نازک پہلو کی طرف دھیان چلا ہی جاتا ہے۔ میں نے تھوڑی دیر پہلے شاہدہ کو مردہ حالت میں دیکھا تھا اور اس کی عمر کا اندازہ 25-26 کے قریب لگایا تھا، اور آج سے 4 سال پہلے یعنی شادی کے وقت وہ 21-22 برس کی ہوگی۔ یہ تو اس تصویر کا ایک رخ تھا، دوسرا رخ یعنی عارف ابھی تک میری نگاہ میں نہیں آیا تھا۔ صداقت علی نے عمروں میں آدھے سے زیادہ فرق کی بات کی تو میں چونک گیا اور اسے پوچھے بنا نہ رہ سکا۔ عارف کی عمر کیا ہوگی؟ کم از کم 55 سال، اس نے تلخی سے بتایا۔ اوہ! میں بے ساختہ ایک بوجھل سانس خارج کر کے رہ گیا۔ ملک صاحب، مجھے دیکھیں، اس وقت میری عمر 50 سال ہو چکی ہے، لیکن ابھی بھی ٹھیک ٹھاک نظر آتا ہوں۔ انسان اگر اپنی صحت پر توجہ دینا تو وہ جلدی بوڑھا نہیں ہوتا۔ عارف ہے تو 55 کا، لیکن اپنی شاندار صحت کی بنا پر نا وہ 65-70 کا دکھائی دیتا ہے، اور اگر شاید سے اس کا موازنہ کیا جائے نا تو میں بڑی معذرت کے ساتھ کہوں گا تھانے دار صاحب، ایک ساتھ چلتے ہوئے وہ دونوں باپ بیٹی نظر آتے تھے۔ صداقت علی، جیسا کہ تم نے بتایا، شاہدہ کا تمہارے گھر میں اور تمہاری بیوی کلثوم کو اس کے گھر میں آنا جانا تھا۔ یہ بات تم بھی اچھی طرح جانتے ہوگے کہ عورتوں کی گفتگو کا 90% حصہ دوسری عورتوں کے شوہروں کی ذات سے متعلق باتوں پر مشتمل ہوتا ہے۔ ملک صاحب، یہ بات تو آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں جی، یہ اللہ کی بندیاں ایسا ہی کرتی ہیں۔ اگر یہ اللہ کی بندیاں ایسا ہی کرتی ہیں تو پھر یقیناً کلثوم میں شاہدہ سے اس کے بوڑھے شوہر کے بارے میں بہت کچھ پوچھا ہوگا، اور مجھے لگ رہا ہے کہ شاہدہ نے کلثوم کے پوچھنے پر کچھ بڑھ کر ہی بتایا ہوگا،
کیونکہ ان دونوں کی شادی بے جوڑ تھی اور لوگ دونوں کے خلاف معمول رویوں کی بنا پر ان کے حوالے سے مختلف عجیب اور واہیات باتیں بھی کرتے تھے، لہٰذا میں پورے یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ شاہدہ نے عارف کی ذات سے متعلق بڑے دلچسپ اور سنسنی خیز انکشافات کیے ہوں گے، اور یہ ممکن نہیں ہے کہ کلثوم نے وہ ساری باتیں تمہیں نہ بتائی ہوں۔ وہ اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے بولا، جی ملک صاحب، گاہے بگاہے کچھ اس قسم کی باتیں مجھ تک پہنچتی رہتی تھیں جن سے پتہ چلتا تھا کہ شاہدہ اپنے شوہر سے خوش نہیں ہے۔ اسی لمحے میری خاطر مدارات کا سامان بیٹھک میں پہنچ گیا، چنانچہ چند منٹ کے لیے اصل موضوع سے ہٹ کر کھانے پینے کی باتیں کرنے لگے۔ صداقت علی پیشے کے اعتبار سے ایک متوسط ذمہ دار تھا۔ اس کے گھر، رہن سہن اور کھانے کے برتنوں سے ظاہر ہوتا تھا وہ ایک مطمئن اور آسودہ شخص ہے۔ بات چیت اور سوچ و فکر کے لحاظ سے بھی وہ ایک معقول آدمی ثابت ہو رہا تھا۔ چند منٹ کے توقف کے بعد ہم ایک مرتبہ پھر مقتولہ شاہدہ اور اس کی بیوی نما شوہر عارف کے بارے میں باتیں کرنے لگے۔ صداقت، تم بتا رہے ہو عارف 55 کے پیٹے میں ہے، مجھے یہ بھی پتہ چلا شاہدہ سے اس کی شادی صرف 4 سال پہلے ہوئی تھی۔ کیا تمہیں معلوم ہے اس نے اتنی تاخیر سے شادی کیوں کی، اور وہ بھی خود سے آدھی عمر کی ایک لڑکی سے؟ سب معلوم ہے ملک صاحب، سالہ سال سے ہم ایک دوسرے کے پڑوسی رہے ہیں جناب۔ آپ نے جو سوال کیا ہے نا، اس کے 2 حصے ہیں، میں ترتیب وار اس کا جواب دیتا ہوں۔ پہلے میں اس شادی کی تاخیر کا سبب بتاتا ہوں۔ جب عارف کی شادی کی عمر تھی تو وہ اور اس کی ماں لڑکیوں کو مسترد کرتے رہے۔ کوئی لڑکی اگر عارف کو پسند آ جاتی تو اس کی ماں سلمہ لڑکی میں کوئی نہ کوئی عیب تلاش کرنے میں کامیاب ہو جاتی، اور اگر سلمہ کی نظر کسی لڑکی پر ٹک جاتی تو عارف کسی ہیلے بہانے سے اسے ناپسند کر دیتا۔ اسی طرح عارف کی عمر آگے بڑھتی رہی۔ ان ماں بیٹے کا یہ وتیرہ دیکھ کر لوگ بھی محتاط ہو گئے، اور کنواری لڑکیوں کے والدین نے ایک طرح سے انہیں بلیک لسٹ قرار دے دیا۔ چنانچہ سلمہ جہاں بھی عارف کے رشتے کی بات چلاتی، پہلے ہی قدم پر اسے منع کر دیا جاتا۔ اس عمل سے گزر کر عارف جوان سے ادھیڑ عمر ہو گیا، اور پھر جیسے ہی وہ 50-51 کا ہوا، سمجھے کہ جی اس کی لاٹری کھل گئی۔ یہ جو میں لاٹری والی بات بتا رہا ہوں نا، یہی آپ کے سوال کے دوسرے حصے کا جواب ہے۔ ادھر ملتان میں عارف کی خالہ کنیز رہتی تھی، اور اس اللہ کی بندی کی بھی ایک ہی بیٹی تھی، یعنی شاہدہ۔ جب کنیز کا وقت آخر قریب آ گیا تو اس نے سلمہ سے کہا، تمہارا بیٹا عارف ابھی تک کنوارا ہے، اور میں پتہ نہیں کس پل اس دنیا سے رخصت ہو جاؤں۔ اگر میں مر گئی تو شاہدہ دنیا میں اکیلی رہ جائے گی، کیوں نہ اس کی شادی عارف سے کر دی جائے، اس طرح میں بھی آرام سے مر سکوں گی۔ یوں جی شاہدہ کی شادی عارف سے ہو گئی۔ ایک بات سمجھ میں نہیں آئی صداقت علی، جب کنیز اپنے بھانجے سے اتنی ہی محبت کرتی تھی تو بیٹی سے اس کی شادی کا خیال پہلے اس کے ذہن میں کیوں نہیں آیا؟ اس کی بھی 2 وجوہات ہیں جناب۔ ایک وجہ تو آپ بھی اچھی طرح جانتے ہیں، اور وہ یہ کہ جب عارف اپنی جوانی کے عروج پر تھا تو اس وقت شاہدہ بیچاری پیدا ہوئی ہی ہوگی۔ جب شاہدہ شادی کے قابل ہوئی تو عارف کا بڑھاپا شروع ہو گیا۔ یہ تو ہے ایک وجہ۔ دوسری وجہ یہ کہ عارف کی شادی سے کچھ عرصہ پہلے تک دونوں بہنوں یعنی کنیز اور سلمہ میں شدید ترین اختلافات رہے تھے۔ دونوں ایک دوسرے کی شکل تک دیکھنے کی روادار نہیں تھی۔ سلمہ یہاں یعنی ضلع جھنگ کے اس قصبے بخت پور میں اپنے بیٹے عارف کے ساتھ رہتی تھی، اور کنیز ادھر ضلع ملتان کے ایک نواحی گاؤں حسین آباد میں اپنی بیٹی شاہدہ کے ساتھ زندگی بسر کر رہی تھی۔ پھر جب کنیز شدید بیمار پڑی اور اس کے بچنے کی کوئی امید نہ رہی تو اس نے اپنی موت کو یقینی دیکھتے ہوئے اپنی بہن سے رنجش کو ختم کر دیا۔ سلمہ نے بھی کنیز کو معاف کر دیا۔ اس طرح دونوں ناراض بہنوں کی رنجش ختم ہوئی، جس کے نتیجے میں عارف کی شاہدہ سے شادی ہو گئی۔ بہت خوب بھائی، یہ تو واقعی عارف کی لاٹری نکلی تھی۔ لاٹری تو تھی جناب، لیکن اس لاٹری نے بعد میں عارف کا باجا بجا کے رکھ دیا۔ اسی باجے کی گونج میں وہ شاہدہ کی بیوی مشہور ہو گیا تھا۔ میں نے زہرخند لہجے میں کہا، اگر عارف دمخم والا شوہر ہوتا نا تو یہی لاٹری اس کی شان و شوکت کے گراف کو کوہ ہمالیہ سے بھی اوپر لے جاتی۔ یہ تو آپ بالکل درست فرما رہے ہیں ملک صاحب، شاہدہ ایسی ہی زوردار اور ٹھسے والی عورت تھی کہ جس کی بھی بیوی ہوتی نا اس کا سر فخر سے بلند ہو جاتا۔ صداقت علی، شاہدہ کی لاش پوسٹ مارٹم کے لیے اسپتال بھجوائی جا چکی ہے، اور عارف کا ابھی تک کچھ نہیں پتا کہ وہ کہاں ہے۔ یوسف کے مطابق اسے آج کہیں جانا تھا۔ کہاں جانا تھا یہ یوسف کو بھی پتہ نہیں ہے، اور نہ ہی کوئی اور شخص یہ بات جانتا ہے۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ عارف نے یوسف سے غلط بیانی کی ہو اور اپنے منصوبے کو مکمل کرنے کے بعد کہیں فرار ہو گیا ہو؟ کون سا منصوبہ ملک صاحب؟ صداقت نے متذبذب انداز میں پوچھا۔ میں نے اس کے استفسار کے جواب میں اسے ان معلومات سے آگاہ کیا جو یوسف حلوائی نے مجھے فراہم کی تھی۔ صداقت علی نے پوری توجہ اور انہماک سے میری بات سنی اور میرے خاموش ہونے پر بولا، ملک صاحب، یہ بات تو طے ہے اور آپ بھی جانتے ہیں کہ شاہدہ کو جی بڑی بے دردی سے قتل کیا گیا ہے۔ اگر یوسف نے عارف کے بیان کے حوالے سے کوئی جھوٹ نہیں بولا تو یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ عارف اپنی بیوی کو قتل کر کے خاموشی سے کہیں غائب ہو گیا ہے
اور ہمیں اس کی واپسی کی کوئی امید نہیں رکھنی چاہیے، وہ واپس آئے یا نہ آئے، لیکن اگر وہ شاہدہ کو موت کے گھاٹ اتار کر فرار ہوا ہے تو میں اسے پاتال سے بھی کھینچ کر لے آؤں گا، مگر اس سے پہلے ایک بات کا فیصلہ کرنا بہت ضروری ہے۔ اس نے چونک کر میری طرف دیکھا۔ کون سی بات ملک صاحب؟ یہاں پر پارٹ 1 کا اختتام ہوتا ہے۔ کیا شاہدہ کا قتل اس کے شوہر عارف نے کیا تھا یا اس واردات میں کوئی اور ملوث ہے؟ یہ جاننے کے لیے پارٹ 2 سماعت فرمائیں۔